أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اسما عظیما۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 49 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً اللہ معاف نہیں کرے گا کہ اس کا کوئی شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے علاوہ سب کچھ معاف کر دے گا جس کے لیے وہ چاہے، اور جو اللہ کا شریک ٹھہرائے تو یقیناً اس نے بہت بڑا گناہ افترا کیا ہے۔ سامعین کرام، یہ جو شرک ہے سب گناہوں سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا کہ میں اپنے بندے جو ہیں کمزور ہیں، ان کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، وہ غلطیاں بھی کریں گے، گناہ بھی کریں گے، میں ان کے سب غلطیوں کو، ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا، لیکن جو شرک کرے گا، میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، میں اس شرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ یعنی شرک جو ہے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ نہیں معاف فرمائے گا۔ یہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے اپنے مومن بندوں کے آگے، اپنے جو مخلوق ہے اس کی دنیا میں بنائی گئی، ان کے آگے اللہ نے یہی بیان فرمایا ہے۔ سامعین کرام، جناب طاہر امجد صاحب مورخہ 28 مارچ 2021 کو انہوں نے ایک سوال اٹھایا اس عجز کے حوالہ سے۔ وہ اپنے سوال میں فرماتے ہیں، میں اب ان کا سوال پڑھنے لگا ہوں، وہ اپنے سوال میں فرماتے ہیں
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दरख्वास्त है आपसे, जब भी आप मुनासिब समझें, आप तारिक चौहान साहिब से, कदीर भाई से, अब्दुल गफ्फार जंबा से या ज़हूर साहिब जो भी हैं, उनसे एक सवाल पूछने को दिल कर रहा है, नहायत अदब के साथ, इज़्ज़त के साथ, अपनी मालूमात के लिए, कि क्या आज तक तारीख़ इंसानी में कोई ऐसा मामूर मिनल्ला भी आया है जो किसी फासिक और कज़ाब की बैत में रहा हो, उसने किसी की ग़ुलामी का दावा किया हो, बैत की हो और उसको बरमला अपना आका और ख़ुद को उसका ग़ुलाम करार दिया हो। कोई एक मिसाल हो तो मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमाएं। जनाब ताहिर अमजद साहब के इस सवाल का जवाब अज़ीज़म, हमारी जमात के एक बड़े एक मुअज़्ज़ज़ मेंबर हैं, स्वीडन में रहते हैं, तो अज़ीज़म अब्दुल कदीर साहब ने जनाब ताहिर अमजद साहब के इस सवाल का जवाब दिया। अज़ीज़म अब्दुल कदीर साहब ने अपने जवाब में जनाब ताहिर अमजद साहब को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दो मिसालें पेश की थीं, इसी हवाला से जो उन्होंने इस आजिज़ के मुतल्लिक़ एक इतराज़ उठाया है। और मोहतरम जनाब अमीर फैसल साहब ने भी अज़ीज़म अब्दुल कदीर साहब के जवाब को सराहा था और उसे पसंद किया था। लेकिन सामिन इकराम और मेरे तमाम अहमदी बहनों, भाइयों और बुज़ुर्गों, मैं आप सब से कहता हूँ कि अज़ीज़म अब्दुल कदीर साहब का ये जवाब और उस जवाब की जो जनाब मोहतरम अमीर फैसल साहब ने तारीफ़ की थी, ये तारीफ़ जनाब ताहिर अमजद साहब को अच्छी ना लगी। उन्हें यानी ये तारीफ़ जो है जनाब अमीर फैसल साहब की, ये भी उनको पसंद ना आई। तो फिर उन्होंने 29 मार्च 2021 को दोबारा अपने सवाल की वजाहत करते हुए उसे इस तरह दोहराया। वो अपना सवाल दोहराते हुए फरमाते हैं, यानी जनाब ताहिर अमजद साहब वो फरमाते हैं, और मेरा सवाल मैं बिल्कुल खोल देता हूँ, काफ़ी मैं आगे पीछे छोड़ दी हैं, जो मुतलका जो बातें हैं मैंने वो नोट करके मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन ये जो मैं पढ़ूँगा इसके आगे पीछे भी कुछ बातें उन्होंने फरमाई हैं। असल जो सवाल उन्होंने दोहरा कर बयान किया है वो यही है जो मैं पढ़ रहा हूँ। वो फरमाते हैं, और मेरा सवाल मैं बिल्कुल खोल देता हूँ, उसमें कोई इतनी उलझन नहीं है कि जंबा साहब मोहतरम, जिनको आज फासिक और फाजर और कज़ाब कह रहे हैं, जिन खुलफा को उन्होंने उनकी बैत की, ऑन रिकॉर्ड है, उनको अपना आका माना, ख़ुद को उनका ग़ुलाम कहा। क्या ऐसी कोई मिसाल मज़हबी दुनिया में मिलती है या नहीं मिलती? आपने उसको मुंतबिक किया सियासी हुकूमतों पर। वो जनाब मोहतरम अमीर फैसल साहब की जो उन्होंने तारीफ़ की थी, उसके हवाला से ये बातें उनसे कर रहे हैं। सवाल भी उन्होंने उठा दिया, खोल दिया, वजाहत कर दी है। आगे वो फरमाते हैं, लेकिन ये जो सवाल कदीर भाई से किया है, इसकी नौइयत बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप बिल्कुल अमीर फैसल साहब गलत समझे हैं कि मेरा मफहूम क्या था, और आप जो कह रहे हैं कि सियासी हुकूमतों के तले रह रहे हैं, तो ये सियासत और चीज़ है। मैं रूहानियत की बात कर रहा हूँ कि एक मामूर मिनल्ला किसी फासिक और कज़ाब की बैत में रहा है। मैं जानना चाहूँगा। सामिन इकराम, ये सवाल मैंने अभी ताहिर अमजद साहब का पढ़ा है। आगे बात बताने से पहले, अगली बात बताने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि जनाब ताहिर अमजद साहब, मैं जमाती अहमदिया कादियान जो है आजकल, उसे मैं जमाती अहमदिया कब्रिस्तान कहता हूँ। मैं भी और मेरे वालिद साहब भी इसी जमात में पैदा हुए, और हमारा इसी जमात से बचपन से ही पैदाइश के बाद ये तल्लक है। ना मेरा ख़्याल है मेरे वालिद साहब ने कभी
مرزا بشیر الدین محمود احمد کی قادیان جا کر بیعت کی تھی یا ربا میں کی تھی، نہ ہی اس عاجز نے جماعت احمدیہ قادیان میں جناب مرزا ناصر احمد کے پاس جا کر ان کی بیعت کی تھی، تو نہ ہی میں نے مرزا طاہر احمد صاحب کی کبھی بیعت کی تھی جا کر ان کی بیعت کی تھی، اور یہ نہ ہی میں نے مرزا مسرور احمد صاحب کی بیعت کی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس جماعت میں میں پیدا ہوا، یہ میرا پیدائشی عقیدہ تھا، جو بھی جماعت احمدیہ قادیان کے عقائد ہیں میری بھی وہی عقائد تھے اور میرے والد صاحب کی تھے۔ ہاں، جب اللہ نے مجھے کھول کر بتا دیا، سب کچھ بتا دیا، تو میں نے وہی باتیں پھر 1993 میں اپریل کے شروع میں جناب مرزا طاہر احمد صاحب کے آگے کھول کر رکھ دی، تو ان کو اچھا نہ لگا جو میں نے لکھا ہے۔ بہرحال میں جناب طاہر امجد صاحب سے کہتا ہوں کہ میں نے کبھی جا کر زندگی میں مرزا طاہر احمد صاحب کو ان کے جا کے بیعت نہیں کی۔ ہاں، اسی جماعت میں پیدا ہوا۔ ظاہر ہے کہ جب ایک خلیفہ اس دنیا سے جاتا ہے، یہ نام نہاد خلیفوں کی میں بات کر رہا ہوں، تو نیا جس کو وہ اس کی نشاندہی کر جاتا ہے اپنی زندگی میں، وہ بن جاتا ہے۔ تو وہاں مسجد میں یہ ڈرامہ سارا ہوتا ہے، تو اس میں بیٹھ کے لوگ جو ہوتے ہیں اپنی گھر کی، اپنی ملازموں کی، اپنے وہ جو امراط یافتہ لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنے ممبر بنایا ہوا ہے، اور اپنی وہ جو انہوں نے مسجد سے انتخاب بنائی ہوئی ہے، گھر کی ہے نا، وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس جو نام نہاد خلیفہ ہے اس کے مرنے کے بعد ہم نے کس کو بنانا ہے، وہ اس کی نشاندہی کر جاتا ہے۔ تو وہی مسجد میں بیٹھ کے پھر اس کا اعلان ہو جاتا ہے، اور باہر نکل کے اعلان کر دیا جاتا ہے کہ خدا نے خلیفہ بنا دیا ہے۔ اتنا بڑا بہتان خدا پر لگا دیا جاتا ہے، جبکہ سارا ڈرامہ خود آپ کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر پوری جماعت جو ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ انفرادی طور پر کوئی کم ہی لوگ ہوں گے جو جا کے بیعت کرتے ہوں گے، عام لوگ جو ہیں سارے، ان میں بھی شامل ہوں، تو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے، یہ خدا کے ہی بنائے ہوئے خلیفے ہوں گے، تو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہم بھی اسی جماعت میں ہیں اور انہی خلیفوں کو ہم مان رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ میں ضمنی طور پر بتایا ہے جناب طاہر امجد صاحب کو کہ میں نے جا کر خود ہاتھ سے مرزا طاہر احمد کی کبھی بیعت نہیں کی۔ تو آپ نے سوال اس انداز سے کیا ہے کہ وہاں پر بتایا لوگوں کو جنبا صاحب میں جا کے بائی ہینڈ ان کی میں نے بیعت کی تھی، ایسی کوئی بات نہیں۔ آگے میں بتانا چاہتا ہوں جناب طاہر امجد صاحب کو ان کے سوال کے حوالے سے یہ باتیں میں بتاؤں گا آج، کہ پہلی بات تو یہ ہے جناب طاہر احمد صاحب کہ آپ کا بھائی اکرم محمود صاحب جو ہے نا، جس کا عرف خالد واسطی نے رکھا ہوا ہے، میں نے 2014 سے 2020 تک اسی قسم کے انہوں نے بہت سوال کیے ہیں، میری کتاب علامہ مسیح الزمان سے انہوں نے اٹھا کر اسی قسم کے بڑے سوال کیے۔ میں نے 6 سالوں کو میں جواب دیتا رہا ہوں، اور میں آپ کو ضمنی طور پر بتا دیتا ہوں کہ میرے 3 خط ہیں اس وقت الغلام.com پر بھی، وہ آن ایئر ہیں، اور کتاب غلام مسیح الزمان بھی پرنٹڈ ہیں، یہ تینوں خط۔ پہلے خط میں نے 3 دفعہ ان کو اے میرے آقا، اے میرے سید کہا۔ دوسرے خط میں نے 62 دفعہ ان کو اے میرے آقا، اے میرے سید کہا، اور میں نے اپنے آپ کو غلام کہا۔ اس میں بالکل میں اپنے قائم ہوں اس بات پر۔ اور تیسرے خط میں نے 43 ٹائمز مرزا طاہر احمد کو اپنا آقا کہا، اور ان کو اے میرے سید کہا۔ میں نے عزت دی ان کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اپنے نبیوں اور مرسلوں کو کہ جب تم اپنی دعوت پیش کرو اپنی قوم، جس قوم میں اللہ انہیں کھڑا کرتا ہے، تو بڑی حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اپنی دعوت پیش کرو۔ جس طرح حضرت موسیٰ السلام کو اور ان کے بھائی حضرت ہارون السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب اپنا مرسلین میں شامل کیا، ان کو بنایا، تو ان کو حکم دیا کہ جاؤ، فرعون باغی ہو رہا ہے، ان کے پاس جاؤ۔ لیکن اللہ نے ساتھ ہی یہ نصیحت فرما دی کہ جا کر تم نے بڑی نرم زبان میں اس کو ایک پیغام دینا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں، اور تو یہ بنی اسرائیل کو چھوڑ دے وغیرہ وغیرہ۔ یعنی اللہ نے ان کو یہ کہا تاکہ ہو سکتا ہے کہ وہ نرم زبان میں جب آپ اس سے کہو گے، ہو سکتا ہے وہ سمجھ جائے، اس پہ غور و فکر کرے۔ تو جناب طاہر امجد صاحب، یہ میں نے بھی بڑی عزت اور بڑے ادب کے ساتھ، مجھے پتہ تھا اس وقت، بلکہ 10 دسمبر 1983 میں ایک مبارک سجدہ سے اٹھنے کے بعد مجھے ساری اللہ تعالیٰ نے سب بتا دیا کہ یہ سارے گمراہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں اور سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ مسلم موت کا دعویٰ جھوٹا ہے ان کا، اور کوئی خلافت نہیں ہے، نہ ان کا خدا سے کوئی تعلق ہے، نہ امت محمدیہ میں آسم کی خلافت کے علاوہ کسی مسیح، کسی مجدد، کسی مہدی کے خلیفے امت محمدیہ میں بن سکتے ہیں۔
क़यामत तक सूरत नूर की आयत नंबर 56 के मुताबिक जो खुलफा उम्मत महमदिया में अल्लाह ताला खड़ा करेगा, अल्लाह खड़ा करेगा, उनको बनाएगा। मस्जिदों में ड्रामों से नहीं वो बनेंगे। क़यामत तक वो अवलन अल्लाह ताला के खलीफे होंगे और सानियन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफे होंगे। हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम हकमुद्दौला ने अपनी किताब बराहीन अहमदिया में मैं वो हवाला को 20वां दफ़ा पेश कर चुका हूँ। आयत इस्तख़लाफ़ के मुताबिक बनने वाले खुलफा को हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब ने अल्लाह ताला के खलीफे और उसके बाद आसम के खलीफे करार दिया है। और इन्हीं खुलफाए अला मिनहाज नबूवत के सिलसिले के मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब ने अपने मुतल्लिक़ फरमाया है तोहफ़ा गोलरविया में कि मैं 14वीं सदी हिजरी के सर पर इसी खुलफाए अला मिनहाज नबूवत के सिलसिले का 13वां खलीफा हूँ। ज़ाहिर है उसके बाद 15वीं सदी हिजरी के सर पर 15वां खलीफा होगा इसी खुलफाए अला मिनहाज नबूवत के सिलसिले का। तो उम्मत मोहम्मदिया में किसी मसीह, किसी महदी, किसी मुजद्दिद के खलीफे का कोई तुक नहीं बन सकता। और सूरत नूर की आयत नंबर 56 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं नेक और साले लोगों को खलीफे बनाऊंगा। ये नहीं कहा कि जो पेरिस में जाकर उरियाँ औरतों को देखेंगे, नज़ारा करते फिरेंगे, मैं उनको खलीफे बनाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर ये फरमाया इस आयत में, यानी सूरत नूर की आयत नंबर 56 में, मैं बनाऊंगा। कैसे? जैसे कि मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब को अल्लाह ताला ने बनाया था, जैसे मोहम्मद अरबी वसल्लम को अपना खलीफा बनाया था, जैसे हज़रत सल्लल्लाहु से पहले 1,24,000 नबियों को अल्लाह ने अपने खुलफा बनाया था, ऐसे मैं बनाऊंगा। ये सूरत नूर की आयत नंबर 56 में वजाहत है अल्लाह की। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि जी अपने मस्जिदों में ड्रामा, अपनी मस्जिद से शूरा बना के, अपनी मस्जिद से इंतखाब बना के, अपने मुलाजमों की, अपने मरात याफ्ता लोगों को दे के उनको इशारा कर देना, उनके ज़रिए अपना ड्रामा करना, गद्दियाँ बना लेना, ऐसा कोई बात नहीं। और खिलाफत का नाम इस्तेमाल करते रहना, ये सब झूठी बातें हैं। मैं जनाब ताहिर अमजद साहब से कहूँगा कि तेरे भाई ने, यानी अकरम महमूद साहब और खालिद वास्ती साहब ने 2014 से 2020 तक यही मैंने उससे बहस मुबासे किए हैं। लेकिन आपका भाई खालिद वास्ती साहब किसी सच्चाई, किसी हकीकत को मानने के लिए तैयार नहीं हो। बंदा बहसें करता है, मैं बहसें करता आया हूँ 6 साल, और फिर अब इसी वजह से मैंने मजबूरी की हालत में एक शर्त लगा दी है कि ये लोग तो एक बंदे सवाल उठाता है, उसको मैं जवाब देता हूँ, वो एक और सवाल कर देता है, और फिर जब उसका इत्मीनान हो जाता है तो फिर वो भाग जाता है, दूसरा आ जाता है। जमात कादियान की मैं बात कर रहा हूँ, उसको मैं जवाब देता हूँ उसके सवालों के, वो भाग जाता है, फिर तीसरा आ जाता है। ये 18 साल से यही सिलसिला मेरा शुरू हुआ है। किस किस की मैं बात सुनूँ, किस किस के सवालों का मैं जवाब दूँ। और इसीलिए अब मैंने शर्त लगा दी है कि जिस इंसान ने, मैं चाहता हूँ कि मेरा इख्तलाफ जमात अहमदिया कब्रिस्तान के जो नाम नहाद खलीफा है, जो हेड है, उसके साथ है मेरा। और इल्हामी पेशगी मुझसे मौत के बारे में या जो हमारे इख्तलाफात हैं उसके हवाले से अगर किसी को फैसले का हक़ है तो वो सिर्फ जमात अहमदिया कब्रिस्तान में एक वाहिद आदमी है, जनाब मिर्ज़ा मसूर अहमद। उसके अलावा सारे ही कीड़े मकोड़े हैं, उनके पास कोई इख्तियार नहीं है। इस हवाला से फैसले का इख्तियार सिर्फ एक बंदे के पास है। अभी तभी मैंने शर्त लगा दी है कि जिस पहले तो चाहिए कि मिर्ज़ा मसूर साहब मेरे साथ बात करे, कहीं भी करे, कील आ जाए, लंदन मुझे बुला ले, मैं आ जाता हूँ। प्योर डिस्कशन जो प्रोग्राम है जनाब मोहतरमा अमीर फैसल साहब ने शुरू किया, वहाँ पे आ जाएं तो मैं उससे बात करूँगा। हम नेक नीति से मैं बात करूँगा इंशाअल्लाह ताला। हमारी जब हम गुफ्तगू करेंगे, हमारा मकसद किसी को शिकस्त देना नहीं होना चाहिए, बल्कि हक़ और सच क्या है हमें उसको तलाश करना है। तो मैं चाहूँगा कि मेरे मुखालिफ जो मिर्ज़ा मसूद साहब है वो या उसका कोई नुमाइंदा जो भी मेरे साथ बात करे, नेक नीति से बात हम करें, और ये ना अपना प्रोग्राम बनाएं कि हमने मुखालिफ को चित करना है, उसको शिकस्त देनी है। नहीं, हमारी गुफ्तगू के दरमियान हमारा मुद्दा ये होना चाहिए कि हक़ और हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है। तो वो जो ज़ाहिर हो जाए तो उसको हम सब मान लें, मेरा यही मकसद है। तो मैंने मजबूरी से अकरम महमूद साहब ने जो ड्रामे 6 साल किए मेरे साथ, उसके बाद मुझे समझ आ गई कि ये लोग तमाशबीन हैं सारे, इनके अंदर कोई सच्चाई, कोई ईमान नहीं है, ये तकवा से खाली लोग हैं। इनका मकसद है कि बहस बराए बहस। और जैसे कि एक मुहावरा है, हाथी के पाँव में सबके पाँव, मतलब कि जब मिर्ज़ा मसूद मेरे साथ डायरेक्ट बात करेगा या उसका कोई नुमाइंदा करेगा तो जो फैसला होगा तो फिर सब मुझे भी और मेरी जमात को भी कबूल करना पड़ेगा, और जमात अहमदिया कब्रिस्तान और मिर्ज़ा मसूर और उसके सब माने मुल्क को मानना पड़ेगा। तो ये मेरी मजबूरी के साथ मैंने आजकल ये अपना शर्त लगा दी है कि जिस किसी इस हवाले से मेरे साथ बहस के हवाले से पहले तो अपने जमात के कायद को
کھڑا کریں، اگر وہ نہیں خود بات کرنا چاہتا اپنے نمائندے کو بھیج دیں۔ تو اس کے بعد جناب اپنا طاہر امجد صاحب، خاکسار پر آپ نے یہ جو اعتراض اٹھایا، تو اس کے متعلق میں اب کچھ گزارشات پیش کروں گا وضاحتی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ عزیز عبدالقدیر صاحب نے جو سوال آپ نے اٹھایا ہے، اس کا جواب انہوں نے اچھا دے دیا ہے، شافی دے دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد کوئی ضرورت تو نہیں بنتی کہ میں اس کا جواب دیتا ہا، لیکن جناب طاہر امجد صاحب کو تسلی نہیں ہوئی، بلکہ جناب محترم امیر فیصل صاحب نے جو اس کی تعریف کی، جواب کی، عزیز عبدالقدیر صاحب کے جواب کی، اور اس کو پسند کیا، تو میرے خیال میں یہ باتیں جناب طاہر امجد صاحب کو اچھی نہیں لگیں، تو انہوں نے پھر وضاحتی سوال کر دیا، جس کا بھی میں نے ذکر کیا ہے، میں نے پڑھا ہے ان کا سوال۔ تو پھر میں نے، چونکہ انہوں نے میرا بھی نام لیا ہے سوال کرتے وقت کہ جمبا صاحب اگر چاہیں تو وہ بھی جواب دیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں عبدالقدیر نے تو بہرحال جو جواب دیا تھا وہ بڑا بہترین جواب تھا، تو میں اب چاہتا ہوں کہ اپنی طرف سے میں جناب امجد صاحب کے جو سوال کا اس کو جواب دوں۔ ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں آگے بات کرنے سے پہلے، جناب طاہر امجد صاحب کا یہ جو سوال ہے نا، یہ اعتراض ہے، یہ بھی اسی قسم کا اعتراض بنتا ہے کہ مجھ سے زیادہ یہ اعتراض حضرت مرزا غلام احمد صاحب پر جا پڑتا ہے۔ میرے مخالفین محمودیت یا برائے قادیان یا جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے دفاع میں خاکسار پر جو حملے کرتے ہیں یا کرتے چلے جا رہے ہیں، دراصل یہ سارے حملے، یہ سارے اعتراضات دراصل حضرت مرزا غلام صاحب پر بن جاتے ہیں۔ جیسے کہ جناب اکرم محمود صاحب اور خالد واسطی صاحب اکثر کہا کرتے ہیں میری مخالفت میں، وہ کہا کرتے ہیں مسلم موت بہانہ ہے، مسیح موت نشانہ ہے۔ وہ یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، ان کا یہ الفاظ پڑھنا اس آیت کے متعلق سب بے بنیاد جھوٹی باتیں ہیں۔ خدا ان کو جانتا ہے اور وہ گواہ ہے اس باتوں کا۔ میں آپ سے کہتا ہوں، میں اپنے مخالفین کو، جناب طاہر امجد صاحب نے یہ سوال جو اٹھایا اس آیت کے متعلق، یا اس کا بھائی جو ہے بڑا اکرم محمود اور خالد واسطی صاحب اٹھاتا رہا ہے پہلے 6 سال، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اس طرح جناب اکرم محمود صاحب نے وہ جو بنایا ہے نا کہ مسلم موت بہانہ ہے، مسیح موت نشانہ ہے، میں اس کو ایک اور رنگ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ اصل حقیقت بھی یہی ہے کہ عبدالغفار جنبہ بہانہ ہے، جبکہ مسیح موت نشانہ ہے۔ جو تمام میرے مخالفین ہیں، قبرستانی جماعت کے نام نہاد خلفاء، نام نہاد پیٹ پرست مولوی، ان کے ارباب و اختیار، ان کے جیلے، سب جو میرے مخالفت کر رہے ہیں، دراصل عبدالغفار جنبہ بہانہ ہے، اور ان کا سب کا مسیح، ان کے سب کا مسیح موت نشانہ ہے۔ تم مسیح موت پر اعتراض دراصل ان پر پڑھ رہے ہیں سارے، اور جتنے بھی کرو گے، اور میں یہ بھی ضمنی کہہ دیتا ہوں کہ جتنے آپ اعتراض مجھ پر کریں گے، کیونکہ انسان مخالفت میں اندھے ہو جاتے ہیں، ان کے دل اور دماغ بند ہو جاتے ہیں، وہ پھر وہ نہیں دیکھتے کہ قرآن کیا کہتا ہے، مرزا غلام صاحب کا الہام کیا کہتا ہے، اصل حقیقت کیا ہے۔ چونکہ وہ اندھے ہو چکے ہوتے ہیں، انہوں نے پھر اعتراض اور سوالات اٹھانے ہی ہیں۔ میں آپ کو ضمنی طور پر کہتا ہوں کہ جتنے بھی آپ مجھ پر اعتراض کرو گے، وہ سارے آپ کے اعتراضات جو مجھ سے پہلے نبی اور رسول گزر چکے ہیں دنیا میں، وہ سب پر جا پڑیں گے۔ تمہیں مجھے جھٹلانے کے لیے یقین رکھیں، میں حلفاً یہ بات کہتا ہوں کہ تمہیں مجھ سے پہلے جتنے بھی رسول اور نبی دنیا میں مبعوث ہوئے تھے، سب کو جھٹلانا پڑے گا۔ اس کے بعد آخر پر جا کر اس آیت کو بھی جھٹلا لینا، کیونکہ تمام نبیوں کو جھٹلانے سے پہلے تک تم مجھے جھٹلا نہیں سکتے، میرے اپنے دعوے کو میں صادق ہوں۔ اس کے بعد میں جناب طاہر امجد صاحب سے کہتا ہوں کہ جناب آپ جانتے ہیں کہ حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کا عقیدہ ایک مشرکانہ عقیدہ ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ ہمارے آقا حضرت مرزا غلام احمد اسام کا یہ پیدائشی عقیدہ تھا حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کا، اور آپ علیہ السلام آپ کی معموریت کے وقت بھی، یعنی حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی معموریت کے وقت بھی آپ کا یہی عقیدہ تھا۔ میں ابھی آپ کو ثبوت دوں گا اس بات کے کہ وہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو زندہ بجسم انسی آسمان پر چڑھا ہوئی مانتے تھے، کیونکہ ان کو پیدائشی عقیدہ تھا، پوری امت کا عقیدہ تھا اس وقت۔
जिस घर में वो पैदा हुए उनका भी यही अकीदा था। जब मार्च 1882 में उनको अल्लाह ताला ने मामूर फरमा दिया और मुजद्दद बना दिया इस उम्मत का, तब भी उनका यही अकीदा था कि हज़रत मसीह ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम ज़िंदा बजस्पियन से आसमान पर उठाए हुए हैं, और वही अभी तक हैं आसमान पर। तो वो कहते हैं, बड़े हवाले हैं, मैंने अक्सर पेश किए हैं, वो कहते हैं, मैं अभी हवाला पढ़ूंगा भी, कि मैं तो सिर्फ उनका उनकी राह साफ़ कर रहा हूँ। असल में वो जब तशरीफ़ लाएंगे तो वो दीन इस्लाम के गलबा की राह मार करेंगे। तो आप जानते हैं कि ये अकीदा जो है हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब का 1891 तक आपका यही अकीदा रहा था, यानी मुशरिकाना अकीदा के, यानी ये वो अकीदा ही मुशरिकाना है, उनका भी ये रहा है अकीदा। आप तो ये रोना रो रहे हैं ना कि अब्दुल गफ्फार जंबा अपना मिर्ज़ा ताहिर को आका कहता रहा और उनको अपना ग़ुलाम बताता रहा, आज उनको फासिक और काज़िब और फाजिर कह रहा है। आप तो फासिक फाजिर की बात कर रहे हैं, मैं मुशरिकाना अकीदे की बात कर रहा हूँ, जिसको शिरक को अल्लाह ताला ने, अभी मैंने शुरू में आयत पढ़ी है अल-निसा सूरत की आयत नंबर 49, अल्लाह ताला ने फरमाया कि शिरक सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला ने फरमाया मैं ये गुनाह माफ़ नहीं करूँगा। तो मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब, क्या ये हयात मसीह ईसा इब्न मरियम का अकीदा जब उनके था, तो क्या ये मुशरिकाना अकीदा नहीं था? एक मुशरिकाना अकीदा होते हुए अल्लाह ताला ने हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब को मार्च 1882 को मामूर फरमाया, आप अलैहिस्सलाम को 14वीं सदी हिजरी का मुजद्दद बनाया, और हमारे आका हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब का ये मुशरिकाना अकीदा 1891 तक आपका यही अकीदा रहा। बाद असा अल्लाह ताला ने आप पर ये इल्हाम नाज़िल फरमाया। सुन लीजिए, ये 1891 की बात है। 1891 में आप अलैहिस्सलाम ने 3 रिसाले लिखे, फ़तह इस्लाम, तौज़ीह मराम और अज़ाला ओहाम तहरीर फरमाए। और अज़ाला ओहाम लिखते वक्त उस वक्त अल्लाह ताला ने आप पर इल्हाम नाज़िल फरमा दिया था, यानी हज़रत मसीह ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के हवाले से। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये इल्हाम है, इसका हवाला है रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 3 सफ़ा 402। तो आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अपने इल्हाम का जिक्र करते हैं, यानी 1891 में मसीह इब्न मरियम रसूलुल्लाह फौत हो चुका है और उसके रंग में होकर वादा के मुवाफ़िक तू आया है। वकाना वादुल्लाह मफ़ऊला अंता माई व अंता अलल हक़्क़िल मुबीन अंता मुसीबुम व मुइनुन लिल हक़्क़। अरबी इबारत का तर्जुमा इस तरह है, और अल्लाह का वादा पूरा होकर रहेगा, तू मेरे साथ है और तू रोशन हक़ पर है, रोशन हक़ पर कायम है, तू राह सवाब पर है और हक़ का मददगार है। तो जनाब ताहिर अमजद साहब, इस इल्हाम तक, यानी 1891 तक आपका ये अकीदा रहा है कि हज़रत मसीह ईसा इब्न मरियम, जैसे कि उम्मत मानती है कि मसीह ईसा इब्न मरियम एक इंसान थे, एक माँ के पेट में पैदा हुए, रोटी खाते थे, सारे हवाई इंसानी उनके साथ लगे हुए थे। उनके मुतल्लिक उनका भी ये अकीदा था कि वो आसमान पर ज़िंदा बजस्मी से उठाए गए हैं, वो ज़िंदा बैठे हैं आसमान पर, आखिरी ज़माने में वही आएंगे। उन्होंने फरमाया था 1891 से पहले बराहीन अहमदिया में हवाले मौजूद हैं उनके, मैं तो उनकी राह साफ़ कर रहा हूँ, वरना वो आएंगे ज़िंदा बजस्मी अंसरी आसमान से नाज़िल होकर दीन इस्लाम की फ़तह और गलबे के रास्ते हमवार करेंगे। तो ये बात है कि आपको समझ आ गई होगी ना कि आप तो रो रहे हैं ना काज़िब और फाजिर और फासिक कहने की, मेरा एतराज़ कर रहे हैं कि मैं उसको उनकी ज़िंदगी में मतलब कि उसका ग़ुलाम कहता रहा, उनको मानता रहा, आका कहता रहा। तो ये सारी बातें तो मैं अल्लाह ताला के फरमान और हुक्म पर कहता रहा कि अल्लाह ने फरमाया है कि अपनी बात अब्दुल गफ़ार नरमी से इनको बता, हो सकता है ये भटके हुए लोग समझ जाएँ, मिर्ज़ा ताहिर अहमद की अक्ल काम कर जाए और वो अपने आप को भी इस जुल्म अजीम से बचाए जो उसके बाप ने किया हुआ है। जमाती अहमदिया कादियान यानी मिर्ज़ा साहब की जमात पर कब्ज़ा करके 1914 में उस पर काबज़ बनकर बैठ गया और अपने आप को खलीफा सानी डिक्लेयर करा लिया, खिलाफत के नाम पे अपनी गद्दी बनाई, जिसका मकसद इनका 1000 तक उस गद्दी को चलाना है। तो मिर्ज़ा ताहिर ने अपने पास भी अल्लाह का यही था, इरादा था कि अब्दुल गफ़ार इसको नरमी के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, हिकमत के साथ इसको अपना पैगाम पहुँचा। तो मैंने यही किया
اور میں بری ذمہ ہوں اس بات میں. قیامت کے دن بھی جب باتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ کے آگے میں بھی کھڑا ہوں گا, مرزا طاہر بھی کھڑا ہوگا, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے وہاں پر, مرزا غلام صاحب بھی وہاں پر کھڑے ہوں گے. اللہ پوچھے گا مرزا طاہر سے کہ اس عبدالغفار جمبا نے اپنا مقدمہ آپ کے آگے رکھا تھا, اس نے 108 تک اس شخص نے آپ کو آقا اور سید کہا تھا, آپ نے اس کا کیا جواب دیا؟ جو بھی اس نے مقدمہ آپ کے آگے رکھا تھا دلائل اور براہین کے ساتھ رکھا تھا, آپ نے کیسے جھٹلایا, کس دلیل سے جھٹلایا تھا؟ آپ اس کے مقدمے کے حوالے سے شیطانی وساوس یا جو بھی کہتے رہے تھے اس کے کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ تو یہ مرزا طاہر احمد کو قیامت کے دن بھی یہ جواب دینے پڑیں گے. تو بہرحال وہ جا چکا ہے, تو میں اس کے متعلق مزید کچھ نہیں کہتا. تو میں یہ جناب طاہر امجد صاحب سے کہتا ہوں کہ حضرت مرزا غلام صاحب 1891 تک جب تک انہیں الہام نہ ہوا ان کے مسیح موعود ہونے کا, ابھی جو میں نے الہام پڑھا ہے وہ ان کا یہی عقیدہ رہا ہے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی حیات کا یا ان کا زندہ بجسم عنصر اوپر اٹھائے جانے کا. کیا یہ عقیدہ مشرکانہ عقیدہ نہیں ہے؟ کیا شرک سب سے بڑا عظیم گناہ نہیں ہے جس کے متعلق اللہ نے بار بار کلام پاک میں فرمایا ہے کہ میں یہ گناہ معاف نہیں کروں گا, باقی تمام گناہ جو چھوٹے بڑے جو بھی ہوں گے میں بخش دوں گا لوگوں کے, لیکن شرک جو انسان میرے بالمقابل کسی کو شریک ٹھہرائیں گے میں ان کو معاف نہیں کروں گا. یہ حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کا عقیدہ شرکیہ اس سے بنتا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر انسان ذی روح نے مرنا ہے, جو پیدا ہوتا ہے اس نے مرنا ہے. کوئی بھی زندہ آسمان پر نہیں جا سکتا, نہ زندہ رہ سکتا ہے. حی و قیوم صرف اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ عظیم ذات ہے. ویسے بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلو من علیہ فان ویبقى وجہ رب کا ذوالجلال والاکرام, ہر چیز جو اس پر ہے یعنی زمین پر ہے فانی ہے, مگر تیرے رب کا جاہو خشم باقی رہے گا جو صاحب جلال و اکرام ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی باقی ہے, اس کا جلال باقی رہے گا. تو باقی جو کچھ بھی ہے ادھر زمین پر ہے وہ فنا ہونے والا ہے. تو مسیح عیسیٰ ابن مریم کیسے زندہ رہ سکتا ہے جو زندہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں امت محمدیہ کے لوگ, اور بدبخت عیسائی تو اس کو خدا کا نعوذ باللہ بیٹا بنا کر بیٹھ گئے. تو یہ مسلمان بھی اصل دیکھا جائے تو حی و قیوم زندہ رہنا اور باقی ہر چیز کو زندہ رکھنا اللہ کی صفت ہے, وہ زندہ رہنے والا ہے. تو اس کی صفت میں یعنی یہ مطلب کہ یہ شرک ہے, یہ شرک فی صفات ہے کہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم زندہ ہیں آج تک 2000 سال سے, وہ آسمان پر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ نیچے اتریں گے. تو یہ ایک مشرکانہ عقیدہ ہے جناب طاہر امجد صاحب. اور ہمارے آقا حق معدل امام مہدی و مسیح موعود اور امتی نبی حضرت مرزا غلام صاحب اسی عقیدے کے پیروکار 1891 تک رہے ہیں. میں اب ان کو آپ کو تھوڑے سے حوالے دے دیتا ہوں کہ اس حوالے سے بھی وہ آپ کو یا سامعین کو کوئی شک نہ ہو اس میں. اس حوالہ سے پہلا حوالہ سنیے, یہ جو براہین احمدیہ ہے آپ علیہ السلام کی کتاب روحانی ذہن جلد 1 صفحہ 601 تا 602 حاشیہ در حاشیہ. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں, جناب طاہر امجد صاحب دھیان سے سنیے, آپ علیہ السلام فرماتے ہیں عسیٰ ربکم ان یرحمکم و ان اتم ادنا و جعلنا جہنم للکافرین حصیرا. خدائے تعالیٰ کا ارادہ اس بات کی طرف متوجہ ہے جو تم پر رحم کرے, اور اگر تم نے گناہ اور سرکشی کی طرف رجوع کیا تو ہم بھی سزا اور عقوبت کی طرف رجوع کریں گے, اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے. یہ ایت اس مقام میں حضرت مسیح کے جلالی طور پر ظاہر ہونے کا اشارہ ہے. سمجھ گئے ہیں حضور صلی کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت مسیح کے جلالی طور پر ظاہر ہونے کا اشارہ ہے. یعنی اگر طریقے رفق اور نرمی اور لطف اور احسان کو قبول نہیں کریں گے, اور حق محض جو دلائل واضح اور آیات بینہ سے کھل گیا ہے اس سے شرکش رہیں گے, تو وہ زمانہ بھی آنے والا ہے کہ جب خدائے تعالیٰ مجرمین کے لیے شدت اور عنف اور قہر اور سختی کو استعمال میں لائے گا, اور حضرت مسیح علیہ السلام نہایت جلالیت کے ساتھ دنیا پر اتریں گے اور تمام راہوں اور سڑکوں کو خس و خاشاک سے صاف کر دیں گے, اور کج اور ناراست کا نام و نشان نہ رہے گا, اور جلال الہی گمراہی کے تخم کو اپنی تجلی قہری سے نیست و نابود کر دے گا. اور یہ زمانہ یعنی اپنے زمانے کے متعلق فرما رہے ہیں حضور صاحب
کہ اور یہ زمانہ اس زمانہ کے لیے بطور ارحاس کے واقعہ ہے، یعنی اس وقت جلالی طور پر خدائے تعالیٰ اتمام حجت کرے گا، اب بجائے اس کے جمالی طور پر یعنی رفق اور احسان سے اتمام حجت کر رہا ہے۔ جناب طاہر امجد صاحب، آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ ہمارے آقا حضرت مرزا غلام صاحب کا یہی عقیدہ تھا براہین احمدیہ لکھتے وقت کہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں، وہ آسمان پر بیٹھے ہوئے ہیں، 1900 سال ہو گئے ہیں، وہی آئیں گے، میں تو ان کی راہ صاف کر رہا ہوں، میرا زمانہ بطور ارحاس کے ہے، وہ آئیں گے تو اپنی تجلی قہری سے ہر گمراہی کو نیست و نابود کر دیں گے، ہر برائی کو نیست و نابود وہ کریں گے۔ سمجھ آ گئی کہ حضور صاحب کا یہ عقیدہ تھا حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کا، جو کہ ایک مشرکانہ عقیدہ ہے، آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ دوسرا حوالہ سن لیجئے، یہ بھی روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 593 حاشیہ در حاشیہ۔ حضور صاحب فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ عید جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیش ہوئی ہے، اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعے سے ظہور میں آئے گا، اور جب حضرت مسیح علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمی آفاق اور اقطار میں پھیل جائے گا۔ تو جناب طاہر امجد صاحب کو پتہ لگ گیا ہوگا، یہ جو حوالے ہیں میں مرزا غلام صاحب کے پڑھ رہا ہوں براہین احمدیہ کے، کہ براہین احمدیہ جب لکھی گئی 1884 میں مکمل ہو گئی تھی، ان کا یہی عقیدہ تھا کہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام زندہ بجسم انسی اللہ تعالیٰ نے اوپر آسمان کے اٹھائے ہوئے ہیں، وہ وہیں پہ بیٹھے ہیں 1900 سال سے یا 1800 سال سے۔ اب وہ میرے بعد وہی نازل ہوں گے تو وہ اصل میں جو غلبہ اسلام ہے اس کی راہ ہموار کریں گے۔ میں تو ان کی آنے سے پہلے، ان کے نزول سے پہلے، ان کے ظاہر ہونے سے پہلے ان کے رستے صاف کر رہا ہوں۔ تو یہ جو حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کا عقیدہ ہے یہ ایک مشرکانہ عقیدہ ہے، کیونکہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جو ایک انسان تھے، کلو نفس ذائقۃ الموت، یہ جو آیت ہے بتا رہی ہے کہ ہر انسان فانی ہے، کوئی زندہ بجسم انسی آسمان پر نہیں جا سکتا۔ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کیسے چلے گئے، وہ بھی انسان تھے۔ تو حضرت مرزا غلام صاحب کا یہ جو عقیدہ ہے حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کا، اگر ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک مشرکانہ عقیدہ تھا۔ اس کے باوجود براہین احمدیہ کے حوالے یہ ابھی میں نے 2 پڑھے ہیں تو اس بات کی گواہی دیتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں کہ ہمارے آقا حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا براہین احمدیہ لکھتے وقت ان کے یہ عقیدے تھے کہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہوئے ہیں، وہی آئیں گے۔ اور علاوہ اسی زمانہ میں بلکہ 1882 میں جب اللہ تعالیٰ نے آپ پر ماموریت کا الہام نازل فرمایا، اس وقت بھی آپ علیہ السلام کا یہی عقیدہ تھا۔ آپ تو رو رہے ہیں جمبا صاحب، جس کو آقا کہتا تھا، جس کی غلامی کا دعویٰ کرتا رہا، اب وہ اس کو فاسق، فاجر اور کذاب کہہ رہا ہے۔ وہ تو ایک ایسے گناہ ہیں، یہ غلطیاں ہیں، اگر کسی انسان سے ہو بھی جاتی ہیں، بلکہ میں تو حق کہہ رہا ہوں، کوئی غلطی نہیں ہے، میں تو فاسق کو فاسق کہہ رہا ہوں، اور فاجر کو فاجر کہہ رہا ہوں، اور کذاب کو کذاب کہہ رہا ہوں، میں کوئی غلط نہیں پاتا۔ میرے مقابلے پہ آئیں، بتائیں مجھے کہ کس طریقے سے تمہاری یہ جال سازی ہے، تو کہتی ہے خدا کی بنائی ہوئی خلیفے، سب جھوٹ دجل فریب ہے، یہ بلائے قادیان کے نمبردار ہیں، یہ گدی ہے مرزا بشیر الدین محمود کی، جس پر یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، خلافت کے مقدس نام استعمال کر انہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے، ان پر اپنی مذہبی آمریت قائم کی ہوئی ہے خلافت کے نام پر، جبکہ ان کا کوئی خدا سے تعلق نہیں ہے، نہ مرزا طاہر کا تھا، نہ مرزا ناصر احمد کا، نہ مرزا بشیر الدین محمود کا، نہ ہی آپ کے موجودہ مرزا مسرور احمد کا خدا سے کوئی تعلق ہے۔ تو میں ایسے شخص کو جس کے آگے اپنا مقدمہ رکھا اور بڑی عزت کے ساتھ میں نے اس کو 108 دفعہ 3 خط میں نے میرے پڑھ لیں، 108 دفعہ اس کو اے میرے سید، اے میرے آقا کہا، میں نے عزت پوری دی، جبکہ مجھے پتا تھا کہ یہ بٹکے ہوئے گمراہ لوگ ہیں، اور جماعت جس گمراہی میں ان لوگوں نے ڈال دی ہوئی ہے، اللہ نے اس گمراہی سے احمدیوں کو نکالنے کے لیے ہی اس عجز کو معمور فرمایا ہے۔ میں وہی مود نشان رحمت ہوں، مود ذکی غلام مسیح زماں ہوں، جس کی اللہ تعالیٰ نے محمدی مرزا غلام احمد صاحب کو چلہ ہوشیار پور میں بشارت بخشی تھی۔ میں وہی وجود ہوں، اللہ نے مجھے خبر دی ہے۔ تو اب میں اگر ان کو فاسق اور فاجر کہتا ہوں اور کذاب کہتا ہوں، وہ اس لیے کہتا ہوں کہ مرزا طاہر احمد نے جب میرا مقدمہ ان کے آگے گیا تو جو رویہ اختیار کیا
ان کا رویہ ایسا تھا کہ انہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا. میرے ساتھ تو ظلم کیا ہی کیا انہوں نے. اور پوری جماعت احمدیہ قبرستان کو پر ظلم کر کے لوگوں پر گئے ہیں. ان کو چاہیے تھا کہ جب ایک مقدمہ میرے آیا ہے، اگر عبدالغفار جمبا اپنے مقدمہ میں غلطی پر ہے تو جناب میرے ساتھ بات کرتے، مجھے بلاتے، مجھے دلائل سے سمجھاتے کہ آپ کا مقدمہ یا جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کس طرح درست نہیں ہے. مجھے بتاتے، دلائل دیتے. لیکن میرا مقدمہ غلط ہوتا تو مجھے بتاتے نا. دلیل تو ہے کوئی نہیں. یہ تو سارا جھوٹ ہے، جو فریب ہے، جو تماشا بنایا ہوا ہے. اس لیے وہ خاموش رہے، مجھے دباتے رہے، اور میرے متعلق جو بھی نازیبہ الفاظ انہوں نے کی ہے. اور وفات سے یعنی 2002 کی بات ہے، 2003 میں تو فوت ہو گئے. منہائم میں اس عاجز کے متعلق نامناسب لفظ انہوں نے استعمال کیے. تو اگر میں یہ اب کہتا ہوں تو میں درست کہتا ہوں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ کسی کو فاسق فاجر کذاب کہنا کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں ہے. اگر کوئی غلطی پر بھی کسی کو کہہ دے تو یہ ایسے گناہ نہیں ہیں جو ناقابل معافی ہیں. اللہ ان کو معاف کرے گا. اللہ مشرک کا جو گناہ ہے شرک کا وہ معاف نہیں کرے گا. میں تو ثبوت دے رہا ہوں کہ مرزا غلام احمد ہمارے آقا 1882 میں جب ان پر ماموریت کے الہام نازل ہوئے تو وہ خود ایک ایسے عقیدے کے قائل تھے، حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کے، جو کہ مشرکانہ عقیدہ ہے، جس عقیدے میں شرک فی صفات میں ایک انسان کو داخل کر دیا. بلکہ بدبخت عیسائی تو اس کو خدا کا نعوذ باللہ بیٹا بنا کر بیٹھ گئے ہیں. تو مسلمان بھی اس عقیدے کے جو ماننے والے لوگ ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات جو صفات ہیں اس میں وہ شرک کر رہے ہیں. دراصل ایک مٹی سے بنائے گئے بندے کو جو انہوں نے آسمان پر زندہ چڑھایا ہوا ہے، جو کہ ناممکن ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس جو اس زمین پر پیدا ہوگا تو ایک دن اس پر موت آئے گی. وہ مرے گا، اسی زمین میں دفن ہوگا، اسی زمین سے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اٹھایا جائے گا. یہ تو دو میں نے حوالے طاہر امجد صاحب پیش کیے ہیں کہ مرزا غلام صاحب کا عقیدہ بھی حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کا تھا 1891 تک. اب میں ان کے ایسے کچھ الہام آپ کے آگے رکھتا ہوں. یہ 1882 مارچ کی بات ہے. یہ جو تذکرہ ہے جناب طاہر امجد صاحب صفحہ 35 دیکھنا، وہاں پہ پڑھنا جو عبارتیں میں پڑھنے لگا ہوں. اب مارچ 1882 میں حضور صاحب لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، یا احمد و بارک اللہ فیکا ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما الرحمن علم القرآن لتنذر قوما ما انذر آباؤہم ولتستبین سبیل المجرمین قل انی امرت وانا اول المومنین. جناب طاہر امجد صاحب غور سے سنیے، یہ مارچ 1882 کے الہام ہیں مرزا غلام صاحب پر، جب ان کا عقیدہ حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کا تھا، جو کہ ایک مشرکانہ عقیدہ ہے. اللہ فرماتا ہے آپ کو مخاطب کر کے، قل انی امرت وانا اول المومنین قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا کل برکات من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ترجمہ اس طرح ہے ان الہاموں کا، اے احمد خدا نے تجھ میں برکت رکھ دی ہے. جو کچھ تو نے چلایا یہ تو نے نہیں چلایا بلکہ خدا نے چلایا. خدا نے تجھے قرآن سکھلایا تاکہ تو ان لوگوں کو ڈراوے جن کے باپ دادے ڈرائے نہیں گئے، اور تاکہ مجرموں کی راہ کھل جائے کہ میں خدا کی طرف سے مامور ہوں اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں. جناب طاہر امجد صاحب مارچ 1882 کی یہ بات ہے، جب آپ علیہ السلام کا خود عقیدہ حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کا تھا، جو کہ ایک مشرکانہ عقیدہ ہے. شرک کے متعلق اللہ فرماتا ہے میں کبھی اس کو معاف نہیں کروں گا. ایک ایسا انسان دنیا میں تھا جس کو اللہ نے پسند کیا، چن لیا، جبکہ عقیدہ اس کا مشرکانہ عقیدہ تھا حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کا. اس کو کوئی علم نہیں تھا، کیونکہ اس وقت پوری امت کا یہی عقیدہ تھا. جس گھر میں وہ پیدا ہوئے تھے ان سب کا عقیدہ یہی تھا حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کا، ان کو بھی یہی تھا. تو اللہ اس کو مارچ 1882 میں مخاطب کر کے فرماتا ہے، قل انی امرت وانا اول المومنین، کہہ میں خدا کی طرف سے مامور ہوں اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں. کہہ حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، اور باطل بھاگنے والا ہی تھا. ہر ایک برکت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے.
تو اس کے بعد اسی صفحہ پر یعنی تذکرہ کے صفحہ 35 پر جو مترجم ہے اس کو تھوڑی سی وضاحت کی ہے. میں چاہتا ہوں افادہ عام کے لیے اور بطور خاص جناب طاہر امجد صاحب کی علم میں اضافے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی پڑھ دوں. مترجم صاحب لکھتے ہیں، یہ صفحہ ہے آئینہ کمالت اسلام، صفحہ 109 حاشیہ، روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 109. مترجم صاحب لکھتے ہیں، یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کوٹ کر رہے ہیں، مجھ کو یاد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھ کو یاد ہے کہ ابتدائے وقت میں جب میں معمور کیا گیا تو مجھے یہ الہام ہوا کہ جو براہین کے صفحہ 238 میں مندرج ہے، یا احمد و بارک اللہ فیکا و انا اول المومنین. تو جناب یہ مارچ 1882 کے الہام ہے، اور آپ اس وقت لکھ رہے تھے براہین احمدیہ میں بھی کہ مسیح عیسی ابن مریم زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں، وہ وہیں پہ ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں 1800 سال سے یا 1900 سال سے. تو وہی نازل ہوں گے تو وہ دین اسلام کے غلبہ کی راہ پیدا کریں گے. میں تو ان کی راہ صاف کرنے والا ہوں، میں تو بطور ارحاس کام کرتا پھر رہا ہوں. اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو معمور فرمایا اللہ نے. آگے وہ مترجم لکھتا ہے، دوسرا انہوں نے حوالہ دیا ہے، یہ دوسرا ہے نصرت الحق صفحہ 51، روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 66. مترجم صاحب لکھتے ہیں، حضور صاحب کے الفاظ ہیں، ناگہاں عنایت ازلی سے مجھے یہ واقعہ پیش آیا کہ یکدم شام کے قریب مجھے خدائے تعالیٰ کی طرف سے کچھ خفیف سی غنگدی ہو کر یہ وحی ہوئی. یہ کون سی؟ یہ ماموریت کی. اور اگلا بھی سن لیجئے، یہ بھی جو پیش مترجم صاحب کوٹ کر رہے ہیں، یہ ہے کتاب البریہ صفحہ 168 حاشیہ، روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 201. مترجم صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اس طرح لکھتے ہیں، جب 13ویں صدی کا اخیر ہوا اور 14ویں صدی کا ظہور ہونے لگا تو خدا تعالیٰ نے الہام کے ذریعے سے مجھے خبر دی کہ تو اس صدی کا مجدد ہے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ الہام ہوا کہ الرحمن و علم القرآن تا وانا اول المومنین. تو ابھی میں بتا رہا ہوں کہ اللہ نے آپ علیہ السلام کو 1882 میں جب معموریت کا آپ پر الہام فرمایا اور آپ کو مجدد صدی 14 ہجری مقرر فرما دیا تھا. یعنی آپ مجدد بھی تھے اس صدی کے، معمور من اللہ بھی اللہ نے بنا دیے. اس کے باوجود آپ کا عقیدہ کیا تھا؟ حیات مسیح عیسی ابن مریم کا عقیدہ تھا، جو کہ ایک عقیدہ ایسا ہے کہ جس میں مطلب کہ شرک فی صفات کا عنصر پایا جاتا ہے. اور شرک کیا ہے ابھی میں شروع میں بتا چکا ہوں، اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر بھی بتایا ہے. آگے وہ مترجم صاحب لکھتے ہیں، ایک اور حوالہ پیش کرتے ہیں، یہ ضرورت الامام کا ہے، روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 502. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ لکھتے ہیں کہ اس الہام کے روح سے خدا نے مجھے علوم قرآنی عطا کیے ہیں اور میرا نام اول المومنین رکھا، اور مجھے سمندر کی طرح معارف اور حقائق سے بھر دیا ہے، اور مجھے بار بار الہام دیا ہے کہ اس زمانہ میں کوئی معرفت الہی اور کوئی محبت الہی تیری معرفت اور محبت کے برابر نہیں. آج خود میں بھی یہی پورے جو انسان ہیں، خواہ وہ احمدی ہیں، غیر احمدی مسلمان ہیں، یا کوئی بھی انسان ہے جس مذہب سے بھی اس کا تعلق ہے، اس عاجز کو جو اللہ تعالیٰ نے معرفت الہی بخشی ہے، جو اپنی محبت مجھے بخشی ہے، تم میں سے کوئی بھی اس معرفت الہی میں، اس محبت الہی میں میرا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو. میں محمدی مرزا غلام صاحب کا وہی موعود نشان رحمت ہوں، وہی موعود ذکی غلام مسیح الزماں ہوں، جس کو محمدی مرزا غلام صاحب نے مسلم موعود کا ٹائٹل دیا تھا اپنی زندگی میں. جب آپ کا صاحبزادہ بڑا بشیر احمد اول فوت ہوئے تو جو انہوں نے اشتہار لکھا تو اس میں اسی وجود کے متعلق انہوں نے مسلم موعود کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں. تو میں سامعین کو کہتا ہوں کہ آج خاکسار کا بھی وہی دعویٰ ہے جو 1 صدی قبل میرے آقا محمدی مرزا غلام صاحب کا دعویٰ تھا. تو مجھے امید ہے کہ جناب طاہر امجد صاحب کو سمجھ اس بات کی آ گئی ہوگی کہ آپ تو مجھ پر اعتراض کرتے پھر رہے ہیں نا کہ جمبا صاحب اپنی زندگی میں خطوں میں لکھتے رہ گئے مرزا طاہر کو کہ اے میرے آقا، اے میرے سید، اپنی غلامی کا پرچار بھی کرتے رہے، دعویٰ بھی کرتے رہے ہیں. آج جمبا صاحب کہہ رہے ہیں ان کے متعلق کہ فاسق، فاجر اور کذاب. میں جناب طاہر امجد صاحب سے کہتا ہوں کہ میرا مقابلہ کیجئے پیور ڈسکشن پروگرام میں اپنے خلیفہ صاحب جو ہیں، جو بھی ہیں، خلیفہ کہاں ہیں، بہر آپ خلیفہ کہتے ہو تو میں بھی کہہ دیتا ہوں، اس کو کہیں کہ میرا سامنا کرے، ہماری گفتگو ہو. اگر یہ ثابت ہو جائے
کہ تمہاری یہ جو جس کو میں بلائے قادیان کے نمبردار کہتا ہوں یہ خلافت الی منہج نبوت ہے، اگر آپ ثابت کر دیں قرآن کریم کی روح سے، مرزا غلام وسلم کے الہام اور آپ علیہ السلام کی تحریروں کی روح سے آپ ثابت کر دیں کہ یہ تمہارا یہ سلسلہ ہے جڑا بلائے قادیان کے نمبرداروں کا، یہ خلفائے الی منہج نبوت ہیں۔ دوسرا کہ اگر آپ یہ ثابت کر دیں کہ مرزا غلام وسلم کی اولاد جو ہے ساری لڑکے چلہ ہوشیارپور میں نازل ہونے والی الہامی پیشگی مسلم موت کے دائرہ بشارت میں آتے ہیں، تو میں یقین کردہ طاہر امجد صاحب، میں بڑے ادب سے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ منہ مانگا آپ کے جو خلیفہ ہے ان کو یا آپ کی پوری جماعت کو یا آپ کو منہ مانگا انعام دوں گا، جو مانگنا مانگ لینا، جو کچھ، بلکہ میں کہہ دیتا ہوں جو کچھ میرا ہے اس دنیا میں، بہت کچھ ہے، میں نے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا، وہ آپ کو دے دوں گا انعام میں، اور اپنے دعوے پر نظر ثانی کر لوں گا۔ لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ کوئی خلیفہ شریفے نہیں ہیں، یہ سب فراڈ، جھوٹ اور دجل ہے، اور یہ سارے جھوٹے بشیر الدین محمود صاحب نے دعوے کیے، اور جھوٹے، بلکہ ان کے دعوے سے پہلے لوگوں نے ان کو متعلق دعوے کر دیے کہ المسلح المعود، قدرت ثانیہ کا مظہر ثانی، یہ ساری اس کی مکر اور فریب تھے مرزا بشیر الدین محمود احمد کے، کہ بیفور ٹائم لوگوں کے ذہن میں ڈال دو کہ لوگ میری طرف توجہ کریں اس پیشگوئی کے حوالے سے، جبکہ سب جھوٹ ہے۔ وہ تو بلائے قادیان جو جس کا سلسلہ 1914 سے شروع ہوا، اس کا بانی و مبانی تھا، اور یہ بلائے قادیان دراصل بلائے دمشق جو الہام ہے مرزا غلام وسلم کا، یہ غالباً 1907 میں ہوا تھا 9 اپریل کو، اس کی کاپی ہے، اور میں نے اپنے 2 خطبات میں بطور خاص 2 اگست 2019 کا خطبہ جمعہ اور 1 جنوری 2021 کا خطبہ جمعہ، یہ دونوں یہ خطبات جو ہیں سارے میرے الغلام.com پر آن ایئر ہیں، آپ یہ 2 خطبے بطور خاص سنیں۔ میں نے دلائل اور براہین سے، مرزا غلام وسلم کے الہاموں کی روح سے، ان کی تحریرات کے ذریعے سے، ان کے بیانات کی روح سے ثابت کیا ہے کہ یہ موجودہ بلائے قادیان جو کہتے ہیں خلفائے الی منہج نبوت ہیں، یہ بلائے دمشق جو الہام ہے اسی کا یہ کاپی ہیں، یہ وہی ہے، یہ وہی بلائے دمشق ہے یہ۔ اور کلیسیا کی طاقت کا نسخہ مرزا بشیر الدین محمود کا وہ تفسیر ان کی کبیر ہے، اس کی جلد 10 ہے، وہ حوالہ بارہا میں نے پڑھ کر سنایا ہے کہ انہوں نے خود کہا کہ میرے بعد بھی اس طرح کر کے جو جیسے پوپ بنتے ہیں اس طرح اپنا بنا طریقہ یاد کر لینا۔ یہ ساری جیسے عیسائیوں میں پاپائیت شروع ہے 1800-1900 سال سے یا 2000 سال ہونے والے ہیں، یہ اس کا کوئی تعلق نہیں، نہ کوئی خلیفے ہیں مسیح صاحب نے مریم کے، نہ وہ بنا کے گئے، وہ سب دجل ہے، فریب ہے۔ اسی قسم کا فریب مرزا بشیر الدین محمود نے 1914 میں مرزا غلام وسلم کی جماعت پر قبضہ کرنے کے بعد یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ تو امید ہے اب میں آخر پہ ایک اور چند باتیں بتا دیتا ہوں جناب طاہر احمد صاحب کے لیے، کہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورۃ لقمان کی آیت نمبر 14 میں فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، جب وہ اسے نصیحت کر رہا تھا کہ اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرا، یقیناً شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے، یعنی مشرکانہ عقیدہ جو انسان بھی شرک کرے گا، اپنا کوئی مشرکانہ عقیدے کو فالو کرے گا، تو یہ ظلم عظیم ہے، خود خدا فرما رہا ہے۔ اور حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کا عقیدہ بالکل ایک مشرکانہ عقیدہ ہے۔ کوئی انسان بھی 2000 سال تک زندہ نہیں رہ سکتا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو حی ہے اور قیوم بھی ہے، جو زندہ کرتا ہے بھی ہے، خود زندہ ہے اور قائم ہے، اور باقی تمام مخلوق کو زندگی بخشتا ہے اور ان کو قائم رکھتا ہے۔ علاوہ اس کے سورۃ النساء کی آیت 37 میں اللہ فرماتا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی عبادت کرو اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو مسیح صاحب نے مریم کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرایا ہوا، بدبخت عیسائیوں نے، اور مسلمان بھی یہ شرک میں مطلب کہ وہ داخل ہو چکے ہیں، اس کو زندہ بجسم انسی آسمان پر بٹھا کر جا کر،
حالانکہ وہ نہ بیچارہ گیا ہے نہ وہ زندہ ہے، وہ تو فوت ہو گیا۔ آپ نے برگزیدہ نبی جو پہلے ان سے گزرے تھے ان کی طرح انہوں نے بھی اپنا مشن پورا کیا، اس کے بعد تبھی وفات کے ساتھ وہ فوت ہو گیا۔ علاوہ اس کے سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سورۃ اخلاص میں فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہو کر فرماتا ہے اے پیارے نبی تو کہہ دے کہ وہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ بے احتیاج ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، اور اس کا کبھی کوئی ہمسر نہیں ہوا۔ اب جناب طاہر امجد صاحب، حضرت مسیح صاحب نے مریم کو زندہ آسمان پر اٹھا کے بٹھا دینا، کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کا جو ذات ہے اس کی ہمسری نہیں کا عقیدہ بنا لیا گیا؟ یعنی یہ شرک عقیدہ نہیں ہے۔ اور عیسائی تو بدبخت اس کا بیٹا بنا کر بیٹھ گئے ہیں۔ مسلمانوں نے اگر بیٹا نہیں بنایا ہوا، لیکن یہ زندہ بجسم عنصری آسمان پر لے جا کے بٹھا دینا اور زندہ بجسم عنصری آسمان سے اتارنا، تو یہ مطلب کہ اللہ تعالیٰ کا جو ذات ہے اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے والی باتیں ہیں، کیونکہ اللہ کے بغیر کوئی ہے ہی نہیں ہو سکتا، نہ قیوم کو ہو سکتا ہے۔ تو یہ عقیدہ اگر دیکھا جائے تو یہ شرک عقیدہ ہے۔ میں پھر دوبارہ دہرا دیتا ہوں یہ بات کہ جتنے بھی میرے مخالفین ہیں، وہ مخالفین خواب اکرم محمود اور خالد واسطی ہو، یا ان کا بھائی چھوٹا جناب طاہر امجد صاحب ہو، یا کوئی اور ہوں، مخالفین جماعت احمدیہ قبرستان کے خلیفے ہوں، وہ طاہر احمد ہو، ناصر احمد ہو، محمود بشیر الدین محمود ہو، یا مرزا مسور ہو، یا کوئی بھی ہو، جو بھی اس عجز پر اعتراض کرتے چلے جا رہے ہیں، سوال اٹھاتے ہیں اور اعتراض کی شکل میں کرتے ہیں، دراصل میں آپ سے پھر کہوں گا کہ مجھ پر یہ جو اعتراض کر رہے ہیں، دراصل مجھ سے پہلے یہ جو اعتراض ابھی جناب طاہر احمد صاحب نے کیا، مرزا صاحب علیہ السلام پر اس سے بڑا اعتراض مخالفین کرتے ہیں۔ آپ تو کہہ رہے ہو نا کہ غفار صاحب نے اپنی آقا کہا، ان کو اپنے آپ کو غلام کہا، جہاں مخالفین مرزا صاحب پر اعتراض کرتے ہیں۔ یہ جس اعتراض کا میں جو سوال اٹھایا ہے آج، کہ مرزا صاحب 1891 تک اسی عقیدے کے قائل تھے، حیات مسیح صاحب مریم کے۔ میں نے خود ان کے پروگرام سنے ہوئے ہیں۔ کیا یہ اگر یہ وہ کہتے ہیں، کیونکہ وہ تو مانتے ہیں نا، عیسی ابن مریم کو ابھی بھی زندہ مانتے ہیں، کیا مرزا غلام صاحب اس مشکانہ عقیدے پر قائم رہے تھے؟ تو جناب اصل میں یہ جو اعتراض آپ کر رہے ہیں، اس سے بڑے اعتراض تو پھر مرزا غلام صاحب پر اٹھتے ہیں۔ پھر کیا کرو گے آپ؟ دراصل مجھے جھٹلانے کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ مرزا غلام صاحب پر حملہ آور ہو چکے ہیں، کہ یعنی بلائے قادیان یعنی محمودیت، مرزا بشیر الدین محمود کا دفاع کرنا ہے، بھلے مرزا غلام صاحب پر اعتراض کرنا پڑے۔ تو آپ کا یہ ایمان ہے، آپ کا یہ علم ہے، آپ کہاں چلے گئے ہو؟ مرزا غلام صاحب کی احمدیت کی طرف واپس پلٹو، اسلام کی طرف واپس پلٹو۔ تو وہی میں بات پھر دہراؤں گا کہ یہ جو کہا کرتے تھے اپنا آپ کے بڑے بھائی اکرم محمود صاحب کہ مسیح و موت بہانہ ہے، مسیح موت نشانہ ہے، اور میں آپ سے بھی کہوں گا، ہاں بڑی معذرت کے ساتھ، آپ کے اکرم بھائی جو معترض رہتا ہے، ہمیشہ اعتراض کرتا ہے اس عاجز پر، کہ آپ لوگوں کے حوالے سے بھی میں یہی کہوں گا کہ عبدالغفار بہانہ ہے، آپ کے لیے بہانہ ہے۔ دراصل آپ کا بھی مسیح موت کو نشانہ بنا رہے ہیں، آنکھیں بند کر کے یہ کرتے پھر رہے ہیں اعتراض، تو اصل میں آپ بھی مسیح موت پر یہ حملے کرتے پھر رہے ہو۔ تو یہ جو میں نے آپ جب سب کچھ بتایا ہے اس اپنے لیکچر میں، دلائل اور براہین کے ساتھ بتایا ہے، آپ جو میرے پر اعتراض اٹھاتے پھر رہے ہیں، میں تو مانتا ہوں ان باتوں کو، کہ میں نے اللہ کے حکم پر ان کو آقا بھی کہا اور سید بھی کہا، اپنے آپ کو غلام بھی کہا ان کے آگے، اور بڑی عزت اور ادب کے ساتھ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ السلام اور حضرت ہارون السلام کو نصیحت کی تھی کہ بڑی نرم نرم باتیں کرنا، سمجھانا ان کو، ہو سکتا ہے وہ سمجھ جائے۔ ایسی اللہ نے مجھے کہا کہ اے عبدالغفار، بڑی نرم سے، بڑی تہذیب کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ یہ اپنا پیغام اس کے آگے رکھ دے، مرزا طاہر کے آگے۔ تو میں نے وہ رکھا، اور 108 دفعہ تینوں خط میرے پڑھ رہے ہیں الغلام.com پر، لیٹر سیکشن میں وہ آن ہیں، 108 دفعہ دیکھیں، نوٹ کریں، 108 دفعہ میں نے ان کو اے میرے آقا، اے میرے سید کا۔ آگے آقا صاحب اور سید صاحب کیا کرتے پھر رہے تھے؟ وہ جناب شیطانی وسوسے سے یہ جو سارے میرے متعلق حملے کرنے شروع کر دیے 1993 میں ہی۔ پھر 2002 میں منہائم میں جلسہ جو تھا جرمنی کا، اس میں پر میرے پر حملہ کر دیا انہوں نے۔
تو اس کے بعد یہ سارا آغاز تو مرزا طاہر احمد کا نا، اس عائز کے متعلق انہوں نے بزبانی پہلے شروع کی. وہ 5 دسمبر یا 6 دسمبر 1986 کے خطبہ جمعہ میں دھواں دار تقریر کہتے ہیں آزاد ضمیر کے حوالے سے ہر انسان کو حق ہے کہ وہ جو سوچنا چاہے، جو نظریہ قائم کرنا چاہے وہ قائم کر سکتا ہے، سوچ سکتا ہے. اگر وہ اپنے نظریے اور سوچ کو دوسروں کو بتانا چاہے تو وہ بتا سکتا ہے. کسی کا حق نہیں ہے کہ اس پر کوئی ظلم کرے. اگر اس کو نظریہ نقطہ نظر کو سننے کے بعد کوئی انسان اپنے نظریات بدل لیتا ہے، اپنے عقائد بدل لیتا ہے، کسی کا حق نہیں ہے کہ اس پر ظلم کرے. اور پھر وہ پہلا آدمی جو اپنا نظریہ قائم کرتا ہے یا نقطہ نظر وہ بیان کر کے لوگوں کے نظریات بدلتا ہے، عقائد بدلتا ہے، تو اس پر بھی کوئی کسی کو حق نہیں ہے کہ اس کو کوئی سزا دی جائے. تو میرا جناب طاہر امجد صاحب سے سوال ہے، آپ کے بڑے بھائی اکرم محمود اور خالد باستی سے بھی سوال ہے کہ آزادی ضمیر کا یہ حق جماعتی احمدیہ قبرستان میں دوسرے عام احمدیوں کو کیوں نہیں ہے؟ میں بھی ان میں ہی شامل تھا. اب تو میرا اخراج مخاطبہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، یہ ظالم لوگ ہیں، کوئی مذہبی لوگ نہیں ہیں، نہ کوئی روحانی لوگ ہیں، ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ان سے. میں بڑے معذرت کے ساتھ جناب طاہر امجد صاحب سے کہتا ہوں، ہوش کے ناخن لو. آپ کہاں بیٹھے ہوئے؟ اپنے اندر خوف پیدا کرو، تقویٰ پیدا کرو. جب آپ نے آپ میں تقویٰ پیدا کرو گے، خوف پیدا کرو گے، تو آپ کو اللہ علم دے گا، آپ کے ذہن کھلیں گے، آپ کو حقیقت کا پتہ لگے گا. آپ کو تو گمراہی میں ڈال دیا گیا ہے ان لوگوں نے جن کو تم خلیفے کہتے ہو خدا کے بنائے ہوئے. یہ تو جال ساز لوگ ہیں. تو میں صرف یہی سوال کرتا ہوں کہ اگر آزادی ضمیر کا حق مرزا طاہر نے اس تقریر میں خطبہ جمعہ میں کہا تھا تو میرا حق کیوں نہیں تھا؟ تو مجھ پر کیوں وہ پھر مطلب کہ آپ دیکھیں ان کے جواب وہ کیا کہتے رہے ہیں میرے متعلق. یہ سب فراڈ ہے. تو میں اب آخر پہ یہی کہتا ہوں کہ جناب طاہر امجد صاحب، اگر ایک مشرکانہ عقیدے کا پیروکار مامور من اللہ اور امتی نبی اور امام مہدی و مسیح موعود ہو سکتا ہے، بن سکتا ہے، تو پھر ایک فاسق، ایک کذاب نام نہاد خلیفے کا پیروکار مامور من اللہ اور موعود ذکی غلام مسیح الزماں یا مسیح موعود کیوں نہیں بن سکتا یا کیوں نہیں ہو سکتا؟ میرا آج کا جو لیکچر ہے وہ اس کا عنوان اسی طرح میں پڑھ دیتا ہوں. یہ جناب طاہر امجد صاحب کے لیے ہے. اگر ایک مشرکانہ عقیدے حیات مسیح کا پیروکار مامور من اللہ اور امتی نبی ہو سکتا ہے، بن سکتا ہے، تو پھر ایک فاسق اور نام نہاد خلیفے کا پیروکار مامور من اللہ ذکی غلام مسیح الزماں اور مسلم موعود کیوں نہیں بن سکتا؟ تو امید ہے جناب طاہر امجد صاحب کو اپنا انہوں جو اعتراض اس پر کیا اس کی حقیقت کا پتہ لگ گیا ہوگا. وہ کوئی اعتراض ہی نہیں، اس کی بنیاد ہی کوئی نہیں ہے. میں یہ جو ان کا جو سوال انہوں نے کیا ہے، میرا بھی نام لیا ہے، ابھی جمبا صاحب اگر چاہے جواب دینا وہ میں دے رہا ہوں. اصل میں آپ کو جواب تو عزیزم عبدالقدیر صاحب نے ہی دے دیا تھا، وہ بڑا اچھا پرفیکٹ جواب تھا. لیکن چونکہ محترم جناب امیر فیصل صاحب نے ان کے جواب کی بڑی تعریف کی اور بڑا پسند کیا، تو اس کا آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگی اور آپ نے پھر اس کو مزید وضاحت کر دی اس سوال کی، وہ کر دیا. تو میں نے وہ پڑھا، تو آج میں پھر آپ کا وضاحتی سوال جو ہے اس کا میں جواب دے رہا ہوں. تو آج کا میرا جواب جو ہے حصہ اول ہے. میں نے دلائل اور براہین سے بتا دیا ہے کہ اگر میں اس کو مرزا طاہر کو کذاب یا فاسق کہتا ہوں، دلائل دیکھ کر کہتا ہوں کہ بالکل ثابت ہے کہ یہ لوگ فاسق اور کذاب ہیں. مرزا غلام صاحب کا دامن، احمدیت کا دامن، محمد عربی وسلم کا دامن، قرآن کریم کا دامن یہ چھوڑ چکے ہیں. اللہ کا دامن چھوڑے ہوئے ہیں لوگ. جو اللہ کو چھوڑ دیں، قرآن کریم کو چھوڑ دیں، مرزا غلام صاحب کا دامن چھوڑ دیں، اس کے مبشر الہامات کو چھوڑ دیں، اس کی فرمودات کو تحریری جو ہے اس کو چھوڑ دیں، تو کیا وہ فاسق نہیں ہے؟ تو کیا وہ کاذب نہیں ہے؟ تو میں جب فاسق اور کاذب کہتا ہوں دلائل اور براہین کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اور پھر یہ میں نے ثابت کر دیا ہے دلائل اور براہین کے ساتھ. میرے آقا، ہم سب کے آقا حضرت مرزا غلام صاحب جب معمور ہوئے تھے، اللہ نے ان کو معمور فرمایا تھا اور مجدد بنایا تھا 14ویں صدی ہجری کا. مارچ 1882 کی باتیں ہیں. ابھی میں نے آپ کے آگے پڑھ کر ان کے الہام سارے سنائے ہیں کہ جب انہوں نے معمور فرمایا تھا، مجدد بنایا تھا، تو اس وقت بھی ان کا اپنا عقیدہ جو تھا حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کا تھا. میں نے ثبوت دیا، ان کے حوالے پڑھے ہیں براہین احمدیہ کے.
یہ سارا معاملہ 1881 تک جا رہا، یعنی 1881 تک وہ اسی عقیدے کے پیروکار رہے ہیں. اس وقت بھی امت محمدیہ کی اکثریت اسی مشرکانہ عقیدے کی پیروکار ہے. بہرحال ان کو جب اللہ تعالیٰ نے الہام فرما دیا تو انہوں نے اس عقیدے کو، یعنی مشرکانہ عقیدے کو چھوڑ دیا. اور میں نے الہام بھی ان کا پڑھ دیا ہے، یہ ازالہ اوہام میں ہے، روحانی کے ذہن جلد 3 صفحہ 402 پر سامعین وہاں پر چیک کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد پھر انہوں نے اپنا عقیدہ بدل لیا. یعنی بعض اوقات علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ امت محمدیہ میں پیدا ہوئے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی مولویوں نے گھڑی ہوئی ہیں جن کا ہم کو پتہ نہیں ہے. جماعتی احمدیہ قبرستان میں بھی یہی ڈرامہ ہوا ہے. جو بشیر الدین محمود نے کہہ دیا، جو ان کے جانشینوں نے کہہ دیا، یہ سارے نہ کوئی خلیفے ہیں، نہ ان کا کوئی خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، نہ کوئی اللہ تعالیٰ سے ان سے کوئی تعلق ہے، نہ یہ اللہ کو، نہ قرآن کریم کو ماننے والے ہیں، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں. میں حلفاً یہ باتیں کہہ رہا ہوں. نہ مرزا غلام صاحب کو یہ اولاد ہے، اس کو نہیں مانتی. اگر مانتی ہوتی تو میں تو 18 سال سے کہہ رہا ہوں، بلکہ 1993 سے کہہ رہا ہوں کہ مرزا طاہر کو یہ الہام کیا کہہ رہے ہیں. یہ مرزا غلام صاحب کے الہام بتا رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں، تصدیق کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کے گھر میں وہ نشان رحمت، وہ موز ذکی غلام کو پیدا نہیں کیا تھا بطور جسمانی لڑکا. مرزا غلام صاحب کی اولاد کو، جسمانی اولاد کو باہر نکال دیا اس الہامی پیشگی مسلم موت سے. تو یہ الہام کہہ رہے ہیں مرزا غلام صاحب کے، میرے نہیں، ان کے. مانو ان کو، لیکن تم نہیں مانتے. تو تم تو چھوڑے ہوئے سب کچھ. اگر میں ایسے لوگوں کو جو کہتے ہیں ایسے ہم خدا کے بنائے ہوئے خلیفے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں نا. اس قسم کے لوگوں کو، جھوٹوں کو، کاذبوں کو میں کاذب کہہ دوں. اس قسم کے فاسقوں کو جو اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے مسیح موعود کو چھوڑ چکے ہیں، میں فاسق کہہ دوں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کوئی بری بات کہہ رہا ہوں؟ ہاں، میرے آقا مرزا غلام صاحب کا عدم علم ہونے کی وجہ سے، لا علمی میں پیدائشی عقیدہ ان کا یہی تھا. حیات مسیح صاحب نے مریم کا، جو کہ ایک غلط، ایک مشرکانہ عقیدہ ہے، آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے. میں نے حوالے دیے ہیں. تو اگر ایک مشرکانہ عقیدے کا پیروکار کو، پیروی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ 1882 میں مارچ میں معمور من اللہ بنا سکتا ہے، مجدد صدی 4 ہجری بنا سکتا ہے، تو اس قسم کے کاذبوں اور فاسقوں کے ایک پیروکار کو، اس عاجز کو، عبدالغفار جنبا کو اللہ تعالیٰ معمور من اللہ، موعود ذکی غلام مسیح الزماں یا مسلم موعود کیوں نہیں بنا سکتا؟ بنا سکتا ہے. یہ میں نے مثال دی ہے مرزا غلام صاحب کی، آگے ہم مثال دے رہا ہوں. آج کا یہ جو میرا جواب ہے آپ کے وضاحتی سوال کا حصہ اول ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس کی بڑی تفصیل ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آگے جو باتیں ہیں بہت ساری ہیں، وہ اگر میں سب بیان کروں تو 3 گھنٹے لگیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جو میں لیکچر دوں گا وہ حصہ دوم ہوگا اسی آپ کے وضاحتی سوال کا. تو اسی پہ میں سامعین کرام اپنے لیکچر کو ختم کرتا ہوں، اور آخر پر میں اپنے آقا حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی کچھ الہامی دعائیں پڑھ کر اپنا لیکچر کو ختم کرتا ہوں. حضور صاحب نے فرمایا تھا 1 صدی قبل، آج میں بھی وہی آپ سامعین کے آگے وہی چیزیں پڑھتا ہوں. اور میری بھی اللہ تعالیٰ کے حضور یہی دعا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، یہ بڑے ظالم اور منظم لوگ ہیں، انہوں نے برین واشنگ کے ساتھ مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں کو زندہ درگور کیا ہوا ہے، ذہنی مفلوج کر دیے گئے ہیں سارے. ان کو کوئی سکت نہیں، کوئی حق اور سچ کی بات کہنے کے لیے، کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے ان میں. تو ایسا انہوں نے 100 سال میں یہی کام کیا ہے. ان سے مرزا غلام صاحب کی کتابیں چھین لیں، اپنے اجلاس منعقد کرتے رہے، ان میں برین واشنگ کرتے رہے ان کی، اور اس سے انہوں نے زندہ احمدیوں کو زندہ درگور کر دیا. تو بہرحال میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ، تو ہی حق اور سچ کا فیصلہ فرما، ایسے حالات پیدا کر دے کہ یہ جو فاسق و کذاب ٹائپ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم خدا کے خلیفے ہیں، جبکہ صحیح جھوٹ بولتے ہیں، ان کا کوئی خدا سے تعلق نہیں ہے، تو پھر ان کا پردہ دری کر دے، ان کے پردے کھول دے کہ کس قسم کے مکار فریبی لوگ ہیں. تو میں بھی اللہ تعالیٰ کے حضور یہی دعا کرتا ہوں، رب انی مظلوم فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر فصاحبہم تضحیکا، رب انصرنی علی القوم المفسدین، رب انصرنی علی القوم الفاسقین، رب انصرنی علی القوم الکافرین. اے مہربان خدا، ایک کرشمہ اپنی قدرت کا دکھا، تجھ کو سب قدرت ہے اے رب الورا. حق پرستی کا مٹا جاتا ہے نام، ایک نشان دکھلا کہ ہو حجت تمام.
وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین اولم وآخرم وظاہرم وباطنن هو مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل.